बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुनासिब मालूम होता है कि इस जगह हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह अन्हो का मुख्तसर तारुफ बयान कर दिया जाए। आपकी सीरत व सुआने के मुतल्लिक़ सही बुखारी जिल्द अव्वल की इब्तदाई सफ़ात में जो तारुफ पेश किया गया है उसमें से कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हो सादात ख़ानदान के दरख्शिंदा सितारे थे। आपकी पैदाइश अपने आबाई वतन मौज़ा सहाला चौधरा ज़िला रावलपिंडी में 13 मार्च 1889 को हुई और परवरिश रैया ज़िला सियालकोट में हुई, जहां आपके वालिद मोहतरम हज़रत डॉक्टर सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हो हस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर थे। हज़रत डॉक्टर साहब ने 1901 में अहमदियत कबूल की। आप नहायत मुतवक्कल, आबद, ज़ाहद और मुस्तजाबुद्दावात बुज़ुर्ग थे। आपकी दुआओं के तफ़ैल अल्लाह ताला ने आपकी औलाद को बहुत बरकत बख्शी और ख़िदमत दीन की तौफ़ीक दी। नीज़ आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबरकत ख़ानदान के साथ हो गया। आपकी साहबजादी हज़रत उम्मे ताहिर सैयदा मरियमुन्निसा साहिबा 1901 में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हो के अक़द में आईं। वज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ। एक मौके पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खलीफ़तुल मसीह अव्वल से हज़रत डॉक्टर साहब के मुतल्लिक़ फ़रमाया, हमको भी इन पर रश्क आता है, ये बहिश्ती कुंबा है। हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह साहब ने 5वीं जमात तक तालीम नारोवाल मिशन हाई स्कूल में हासिल की और 1903 में कादियान आकर तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल की 6ठी जमात में दाखिल हुए। उस वक्त आपकी उम्र 14 साल थी। आपने इन्हीं दिनों हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करने की भी सआदत हासिल की। 1903 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल तक आपको 5 साल हुजूर की पाक सोहबत में फैज़ पाने का मौका मिला। इस अरसे में आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तदा में मस्जिद मुबारक में नमाज़ें अदा करने की कोशिश करते थे और हमेशा इंतज़ार में रहते थे कि जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकलें तो आपकी सोहबत से मुस्तफ़ीद हों। हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, एक दिन 10 बजे के करीब मदरसा अहमदिया जो उस वक्त तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल था उसके सहन में खड़ा था कि छोटी मस्जिद से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ आई। मैं वहाँ पहुँचा, देखता क्या हूँ, एक शख्स अमृतसर से तहकीक के लिए आया हुआ है और हुजूर उसकी खातर से तशरीफ़ लाए हैं और 5-6 और आदमी वहाँ जमा हैं। उसने सवाल किया कि आपकी बैत या सोहबत से क्या फ़ायदा हासिल होता है। इसका जवाब देते हुए जोश की हालत में तकरीर फरमाने लगे। दौरान तकरीर में बहुत ही गूंजती हुई बुलंद आवाज़ से फरमाया कि एक बच्चा जिसने एक हफ़्ता भी मेरी सोहबत में गुजारा है वो मशरिक़ और मग़रिब के मौलवियों को शिकस्त दे सकता है और अपने अंदर वो तासीर रखता है जो उन मौलवियों में नहीं। इस पर आपकी आंखें सुर्ख थीं और हुजूर मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल की होगी। उस वक्त उस मजलिस में मेरे सिवा और कोई बच्चा न था और उस वक्त मैंने ये दुआ की कि इलाही हुजूर के इस कौल का ही मिसदाक बनूं। इस दुआ करने को मैंने इसलिए गनीमत समझा कि मैंने सुना हुआ था कि औलिया अल्लाह की नज़र 1 मिनट में वो कुछ कर सकती है कि सैकड़ों साल की मेहनत व आमाल वो नहीं कर सकते। और मेरा ये यकीन है कि इस वक्त जो मुझे मशरिक़ व मग़रिब में दावत अल्लाह की तौफ़ीक मिली और बड़े से बड़े आलम और बड़े से बड़े अमीर ने मेरी बातों को सुनकर मेरे हाथों को चूमा है, वो महज मसीह मऊद की इस नज़र की बरकत से था। एक बार आपको सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पंखा करने की सआदत भी हासिल हुई। हुजूर उस वक्त बैठे कुछ लिख रहे थे। इसी तरह हज़रत शाह साहब को एक मरतबा कबड्डी खेलते हुए दाएं घुटने पर सख्त चोट आ गई थी। आपके वालिद मोहतरम सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में
صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نے میٹھے تیل اور کافور کی مالش کرنے کا ارشاد فرمایا اور آپ کی ٹانگ خدا کے فضل سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے ٹھیک ہو گئی۔ 1908 میں میٹرک کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے والد صاحب کے منشا کے مطابق ڈاکٹری تعلیم حاصل کرنے کے لیے FSc کلاس میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے، لیکن 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا، جتنی انگریزی کی ہمیں ضرورت ہے اتنی آپ نے پڑھ لی ہے، اب نور الدین کی شاگردی اختیار کریں، جس راستے پر نور الدین چلائے گا اس میں آپ کے لیے کامیابی ہے۔ حضور کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے آپ حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور قرآن مجید کے درس سے استفادہ کیا۔ اسی طرح حضور کے ارشاد پر حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ سے قواعد اللغت العربیہ یعنی صرف و نحو، عربی ادب اور اصول شاسی، اور حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب حلال پوری سے علم منطق پڑھا۔ نیز حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے موطا امام مالک اور پھر صحیح بخاری اور فوز الکبیر درسن پڑھی۔ طالب علمی کے زمانے ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر کتب پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مدرسہ احمدیہ قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے کچھ دیر قبل TI ہائی اسکول کے طلباء کو وقف زندگی کی تحریک فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب نے وقف کی نیت کر کے اسی وقت سے دعائیں شروع کر دیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال پر جب آپ حضور کی آخری زیارت کر کے کمرے سے باہر نکلے تو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح موعود نے فرمایا، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ساری جماعت تجھے چھوڑ دے تو میں تیرے کام کی تکمیل کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کروں گا۔ اس مفہوم کے الفاظ سے آپ نے متعدد بار کہہ کر اپنے اس عہد کا ذکر کیا اور اس وقت حضرت شاہ صاحب سے بھی فرمایا کہ وہ بھی یہ عہد کریں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، میں نے یہ عہد کر لیا ہے۔ غرض پہلے وقف کے لیے نیت اور دعائیں تھیں اور اب اس آخری الوداعی زیارت کے وقت یہ اقرار وقف۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کی تحریک پر آپ 1913 میں حصول تعلیم کے لیے مصر اور بعض دیگر عرب اسلامی ممالک کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے دعا کے ساتھ الوداع کیا۔ آپ قاہرہ پہنچے لیکن زیادہ دیر تک وہاں قیام نہ کر سکے اور عربی کی تدریس کے لیے بیروت اور بعد ازاں حلب چلے گئے، جہاں آپ نے اعلیٰ پایا کے اساتذہ سے تحصیل علوم کی۔ آپ کے اساتذہ میں الشیخ ہاشم الشریف الخلیل البیروتی، علامہ الشیخ بشیر الغزی الحلبی اور الشیخ صالح الرافی الطرابلسی زیادہ مشہور ہیں۔ ان اساتذہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، میں اس گھڑی کو ہر وقت یاد کرتا ہوں جب میرے یہ استاد مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ تاریک رات، موسلا دھار بارش، غضب کی ٹھنڈک اور سردی، نیند کا شدید غلبہ، بعض اوقات رات کے 12 بج جاتے، مگر یہ اساتذہ مجھے پڑھانے کی انتہائی خواہش رکھتے تاکہ میں اپنی تعلیم کی جلدی سے تکمیل کر سکوں، اور وہ یہ کام بغیر معاوضہ کے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھ میں خیر و برکت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ کو 7 ماہ تک ایک ترکی رسالے میں بھی خدمت کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وسیع مطالعہ کا انتظام بھی کیا جاتا رہا۔ بعد ازاں آپ نے بیت المقدس میں امتحان دیا اور اعلیٰ نمبروں پر کامیاب ہوئے۔ پھر صلاح الدین ایوبیہ کالج بیت المقدس میں بطور پروفیسر تاریخ الادیان مقرر ہوئے، جہاں انگریزی اور اردو مضامین کی تدریس بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ فن تعلیم و تدریس میں وزارت تعلیم استنبول کی طرف سے منعقدہ امتحان مقابلہ میں آپ اول آئے اور آپ نے تمغہ مجیدی اور 50 اشرفیاں انعام میں حاصل کیں، اور شام کی یونیورسٹی سے وزیر تعلیم کے دستخطوں کے ساتھ سند حاصل کی۔ بعد ازاں آپ سلطانیہ کالج کے وائس پرنسپل مقرر ہوئے اور علم النفس اور علم الاخلاق کے مضامین بھی آپ کو پڑھانے کا موقع ملا۔
مکرم شاہ صاحب کے زمانہ قیام بیروت میں عثمانیہ حکومت ترکیہ، فلسطین، اردن، شام اور لبنان پر حکمران تھی۔ جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ مکرم شاہ صاحب نے ترکی حکومت کا ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ کے خاتمے پر آپ کو اکتوبر 1918 کے آخر میں جنرل ایلن بی کے حکم سے برٹش ملٹری نے حراست میں لے لیا اور بطور جنگی اور سیاسی قیدی قاہرہ لے جایا گیا۔ مئی 1919 کے اواخر میں آپ کو لاہور لایا گیا۔ آپ کے لاہور پہنچنے پر جب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کو آپ کا علم ہوا تو حضور کی کوششوں سے آپ قید سے آزاد ہوئے اور قادیان پہنچے اور آپ کو نظارت امور عامہ کا کام سپرد کیا گیا۔ 1954 تک سلسلہ احمدیہ کی مختلف نظارتوں پر فائز رہے، نیز آخری ایام تک سلسلے کی خدمت بجا لاتے رہے۔ 1924 میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ لندن تشریف لے گئے تو راستے میں دمشق میں بھی آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں کے ادیب علامہ عبد القادر مغربی نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی سے کہا کہ ہمارا ملک دین سے خوب واقف ہے، عربی ہماری زبان ہے، یہاں آپ کی تبلیغ بے اثر ثابت ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ملک میں واپس جا کر پہلا کام یہ کروں گا کہ آپ کے ملک میں مبلغ بھجواؤں گا۔ چنانچہ حضور نے اس وعدے کے مطابق 1925 میں مولانا جلال الدین صاحب شمس کو بلاد عربیہ میں تبلیغ کے لیے دمشق بھیجا اور حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کو آپ کے ساتھ یہ جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ بلاد عربیہ میں ہمیں کس رنگ میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے وہاں 6 ماہ تک قیام کیا۔ ایک معزز خاندان میں وہاں آپ نے شادی بھی کی۔ آپ کے برادر نسبتی السید احمد فائق الساعاتی محکمہ پولیس میں ایک کلیدی عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے دوران قیام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کشتی نوح کا ترجمہ کیا اور ایک کتاب بعنوان حیات المسیح و وفاتہ شائع کی، اور اسی طرح تبلیغی امور کا جائزہ لینے کے بعد قادیان تشریف لائے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی زندگی وقف کرتے ہوئے جو عہد کیا تھا وہ کامل وفا اور نمایاں شان سے پورا کیا۔ آپ نے ساری عمر خدمت سلسلہ میں لگا دی۔ تبلیغی، تربیتی اور تنظیمی میدان میں آپ کو سلسلے کی گراں قدر خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ آپ نے جماعت کے جن عہدوں پر خدمات سر انجام دی ان کا مختصر نقشہ پیش خدمت ہے: نائب ناظر دعوت و تبلیغ، ناظر تعلیم و تربیت بطور مبلغ بلاد شام، عراق، عرب، ناظر تجارت بطور رکن نظارت تالیف و تصنیف بحیثیت مصنف ترجمہ و شرح بخاری، ناظر دعوت و تبلیغ، ناظر تعلیم و تربیت، ناظر امور عامہ و امور خارجہ، قائم مقام ناظر اعلیٰ، ناظر امور خارجہ، ایڈیشنل ناظر اعلیٰ، پینشن 1 جون 1954، دوبارہ ملازمت بحیثیت ناظر امور خارجہ۔ حضرت سید زین العابدین شاہ صاحب نہایت عابد، دعا گو، صاحب رویا و کشوف اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے رویا و کشوف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی اور بشارتوں سے آپ کو نوازا۔ آپ قرآن مجید نہایت سوز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، چنانچہ آپ کی تقریر نہایت فصیح عربی میں ہوتی تھی اور آپ کا انداز بیان بھی نہایت جوشیلا ہوتا تھا، جس سے سامع بہت متاثر ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا طبعی لگاؤ تھا، اور جب آپ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر فرماتے تو وجد آ جاتا تھا۔ آپ 1925 میں دمشق تشریف لے گئے تو وہاں عربوں کے سامنے جب آپ قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو آپ کے کئی عرب ساتھی اور اساتذہ دریافت کرتے، یا استاذو من این تعلمت ھذا التفسیر، جناب آپ نے قرآن مجید کہاں سے پڑھا؟ تو حضرت شاہ صاحب جواب دیتے کہ میں نے یہ تفسیر حضرت مولوی نور الدین صاحب سے سیکھی ہے، کیونکہ آپ نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے درس القرآن سے استفادہ کیا تھا۔ آپ کی عربی تقریر جہاں بہت اعلیٰ تھی وہاں عربی تحریر بھی بہت اچھی تھی۔ آپ نے بعض اہم کتب کے تراجم کیے جو آپ کی عربی دانی پر گواہ ہیں۔ 28 اکتوبر 1926 کو
سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بخاری کے ترجمہ و شرح کا کام شروع کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ کچھ عرصے یہ کام کرنے کے بعد آپ کو سلسلہ کی دیگر خدمات بھی سپرد ہوئیں، اس لیے بخاری شریف کی شرح کا کام ان کاموں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہوتا رہا۔ آخر وقت تک آپ نے 19 اجزاء کی شرح اور ترجمہ مکمل کیا۔ قادیان میں جن لوگوں نے آپ کا درس بخاری سنا ہے وہ اسے بھلا نہیں سکتے۔ آپ کا انداز بیاں اتنا دلکش اور سادہ ہوتا کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی بہت زیادہ تعداد میں درس میں شریک ہوتے تھے۔ بخاری شریف کا کام عام طور پر نماز تہجد کے بعد اللہ صبح شروع فرماتے اور صبح کی نماز تک، اور پھر صبح کی نماز کے بعد کافی صفحات لکھ لیتے۔ آپ کا یہ طریق تھا کہ آپ نماز سے پہلے ہی چائے بھی تیار کر لیتے تھے اور نوش فرماتے۔ مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ خاکسار جب کبھی صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس جاتا تو چائے پیش کرتے اور نہایت محبت کے ساتھ باتیں کرتے، اور کبھی کبھار سیر کے لیے بھی باہر تشریف لے جاتے اور قرآن مجید کی مشکل آیات کی نہایت عمدہ تفسیر بیان فرماتے۔ صحیح بخاری کی یہ شرح جو آپ نے لکھی، اس کے پہلے ایڈیشن کے پہلے 2 جزو قادیان میں شائع ہوئے اور باقی اجزاء 3 تا 15 زیارت المصنفین ربوہ کے زیر اہتمام شائع ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب 1962 میں جب بیمار ہوئے تو آپ نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ وہ بخاری کی شرح کا کام حضور کی ہدایت کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ اب تک جو کام ہو چکا ہے اس کو حضور کسی کے سپرد کر دیں تاکہ اس پر نظر ثانی ہو کر اور حوالہ جات وغیرہ کی تصحیح ہو کر شائع ہو سکے اور باقی کام مکمل کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا حضرت امیر المومنین نے مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب کو قصر خلافت میں یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس قدر مسودہ تیار ہو چکا ہے اس کو لے لیں اور بقیہ کے متعلق کوشش کریں کہ وہ مضمون بھی تیار ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضور کے ارشاد کے ماتحت 19 اجزاء کا مسودہ لے کر اس کام کو سنبھال لیا۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی بیماری کے ایام میں مکرم ابو المنیر نور الحق صاحب کو ارشاد فرمایا کہ وہ ان سے روزانہ ملنے آیا کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو پاتے تو حضرت شاہ صاحب کسی کے ذریعے انہیں بلوا بھیجتے اور بعض اوقات بار بار یاد فرماتے۔ دوران گفتگو کبھی آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتیں اور فرماتے، افسوس بخاری کا کام مکمل نہ ہوا۔ اس خواہش کا بھی اظہار فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تو آپ اس کام کو مکمل کر دیں۔ آپ 15 اور 16 مئی 1967 کی درمیانی شب 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور 16 مئی کو بہشتی مقبرہ ربوہ کے قطع صحابہ خاص میں دفن ہوئے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو کندھا بھی دیا اور قبر تیار ہونے پر دعا بھی کرائی۔ آپ نے اپنے پیچھے 2 لڑکے اور 5 لڑکیاں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں، نیکی اور تقوی کی وجہ سے آپ کی ایک بیٹی کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مرزا حنیف احمد صاحب کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک فرما دیا۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ کی وفات سے پہلے آپ کی بیگم صاحبہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور یہ کہ نہایت عمدہ دروازے بنا کر لگوائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اخلاص، استقلال، محنت اور فدائیت کے اس پیکر پر اعلیٰ علیین میں رحمتوں اور فضلوں کی بارش کرتا رہے اور نمائے جنت عطا فرمائے اور آپ کی اولاد کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔